वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल, क्योंकि खुदावंद ही हमारी जिंदगी का सचश्मा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद की सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। आइए आज के खूबसूरत इस ब्रेकफास्ट शो का आगाज करते हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। ज़बूर 138 हम खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और इससे पहले मैं उन तमाम दोस्तों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उनको वेलकम कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए और आपकी इस मोहब्बत के लिए। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताजा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी दस्तकारी के लिए, तेरे फजल, तेरे तरस के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए कि तूने हमें जिंदगी बख्शी। ऐ कदूस पाक खुदा, हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि खुदा हम तुझसे प्यार करते, तेरे मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं। आज की खूबसूरत सुबह खुदावन हम तेरा फजल चाहते हैं, तेरे पाकरू की मामूरी चाहते हैं। खुदावन इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, इल्तिजा करते हैं खुदावन तू हमें अकल, दानिश और हिकमत की रूह दे। अरे प्यारे खुदावन, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत गीत से करते हैं। मैंने जैसे पिछले से वीक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए खूबसूरत गीत जो है वो लेकर आऊंगा, तो ये खूबसूरत गीत जो है इसको मैं आपके लिए पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आइए खुदा उनके नाम को जलाल दें, उसकी तारीफ करें। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। करें जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता।
पाने वालों के दामन को भरता है, दामन को भरता है। जो झुक जाए दरे यीशु पे उसको क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। उम्मीदों का चमन जब सूख जाए, जलती धूपों से, जलती धूपों से, खुदा के पाक रूह की बारिशों से क्या नहीं खिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। खुदाए पाक की तारीफ में जो लब नहीं हिलता, जो लब नहीं हिलता, उसी लब पर कभी खुशियों का कोई गुल नहीं खिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। खुदावन ने ये खूबसूरत वादा हमसे किया। बहुत ही खूबसूरत ये शायरी मेरे प्यारे भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, यूसुफ ने ये उनकी खूबसूरत शायरी और जवाद नूर ने बड़ी खूबसूरती से इसको गाया, बड़ी अच्छी कंपोजिंग। खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से, करें जब इल्तिजा तो क्यों नहीं मिलता। जी हाँ, मिलता है। खुदावन का ये वादा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अजीजों, जब हम उसके पास आते हैं वो हमें बरकत देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है। आइए खुदावन के पाक कलाम में से इस बात को देखते हैं। एक औरत जो बेयारो मददगार थी, अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर चुकी थी। शी वॉज सीकिंग हीलिंग, शी वॉज हेल्पलेस। आइए खुदा उनका पाक कलाम देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9 बाब, उसकी 20 आयत से। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर
اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ عزیزو، ہم اس ورد کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عورت پر ترس آتا ہے۔ 12 برس زندگی کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 12 برس سے وہ اس تکلیف میں تھی with the issue of blood. Definitely she was getting weak. Financially she was bankrupt. اپنا سارا روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، اور پھر وہ اپنے دل میں یہ کہتی تھی، اپنے جی میں یہ کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ She took that risk. It was very crowded. بہت زیادہ ہجوم تھا۔ People, they were after Jesus Christ. They wanted to receive healing. یہودی عورتوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ صبح اٹھ کر دعا کرتے تھے، خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا، تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ In that kind of the situation and culture, it was very, very difficult for that sort of the woman. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر وہ عورت کسی بھی شخص کو چھو لیتی تو وہ انکلین ہو جاتا۔ تو یہ بہت بڑا رسک تھا۔ اس عورت نے وہ رسک لیا، اس کو خداوند پر بھروسہ تھا، وہ خداوند کو جانتی تھی کہ وہ شفا دیتا ہے۔ اس نے یہ رسک لیا اور اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا۔ اس میں ہم ایمان کی بڑی خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے من میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے من میں صرف یہ کہتی تھی، اپنے جی میں صرف یہ کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ عزیزو، خداوند نے اس کو شفا دی، لکھا کہ اسی گھڑی وہ اچھی ہو گئی، شفا پا گئی۔ ہمیں ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے۔ مانگے تو کیا نہیں ملتا۔ خداوند سے جب ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں ہمت دیتا ہے، وہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ مانگ کے تو دیکھیں۔ ایک طریقہ ہے مانگے تو پائیں، اس طریقے سے مانگا کریں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمبل یور سیلف۔ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب، حنا جس کی اولاد نہیں تھی وہ خداوند کے پاس آتی۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہمیں دیتا ہے۔ جب وہ دعا کر رہی تھی، ایلی کاہن کہتا ہے کہ تو نشے میں ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں خداوند کی بندی ہوں، میں نے خداوند کے حضور اپنے دل کو انڈھیلا ہے، خالی کر دیا اپنے آپ کو۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو کیوں خالی نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو خداوند کے حضور نہیں انڈھیلتے؟ اپنے آپ کو خالی کیجئے، انڈھیلیے اپنے آپ کو، اپنی خودی سے انکار کیجئے، اس کے قدموں میں آئیے۔ تو اپنے جی میں صرف یہ کہتی تھی۔ ہم اپنے جی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ شاید ہمارے دل میں گلہ ہو، شکوہ ہو، I am suffering for a long time۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بس میں نے اب دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، بس اس انف، بڑی دیر سے میں دعا کر رہا ہوں، بڑی دیر سے میں خدا ان سے منت کر رہی ہوں۔ 12 برس، 12 years is a long time۔ 12 برس سے وہ مشکل میں تھی، پریشانی میں تھی، اور جب اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا تو شفا پائی۔
اسی دن ہم بات کر رہے تھے سرفنی کی عورت کے بارے میں کہ جب وہ یسوع سے اپنی بیٹی کے لیے شفا لینے کے لیے آئی تو یسوع نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں. تو کہتی ہے کتے بھی تو اسی میز سے کھاتے ہیں. سچ ہمبل ایٹیٹیوڈ. اور یہ عورت جب بالکل شل ہو چکی تھی، خالی ہو چکی تھی، فزیکلی ڈرین ہو چکی تھی with the issue of that blood, she must be very weak. شاید وہ میں نے جو پکچر ڈالی ہے اس اپنے آج کے جو ایڈورٹائزمنٹ میں، تو وہ کرولنگ کر رہی ہے زمین پر. She must be very weak. There is a large crowd. If you are weak, you are unable to come to him with all your weaknesses. You can come to him. تمام رکاوٹوں کو دور کر کے، تمام کمزوری کو بلائے طاق رکھتے ہوئے یسوع کے پاس آئیے. وہ شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا عبادت خانہ میں آیا اور یسوع نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے ایمان سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. شفا کا کام اس کے دماغ میں پہلے شروع ہو گیا تھا. اس نے پہلے سے شفا حاصل کر لی تھی. ہاتھ اس نے بعد میں بڑھایا. پہلے اس نے ایمان سے اس کو شفا کو قبول کر لیا، تابع فرمانی کی. اس عورت نے بھی جب اپنے جی میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. That was the demonstration of his love when she touched the garment of Jesus Christ. But before that she had already received such healing. شفا اس نے پہلے سے پا لی تھی اپنے ایمان سے. آپ بھی اس پر ایمان رکھیں. جو کہ بھی آپ کی سمسیا ہے، پریشانی ہے، خدا ان کے پاس آئیے. وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو قوت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. آئیے خدا ان کے حضور نغمہ سرائی کریں اور خدا ان کی تعریف کریں. ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ اسکوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی تعریف کرتے ہیں.
ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ रहम करके बख्शेगा रिहाई। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इफ्सियों के खत का मुताला कर रहे हैं। आज हम तीसरे बाब की 8 आयत से लेकर 13 आयत तक हम उसको स्टडी करेंगे। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 8 to 13, खुदा उनका पाक कलाम। उर्दू की बाइबल में सफ़ा नंबर 185 185 सफ़ा पर है। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 8 to 13, खुदा उनके पाक कलाम में यूं लिखा है, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर यह बात रोशन कर दूं कि जो भेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अजली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदा यीशु मसीह में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं कि तू हमें सिखाता है, क्योंकि तू उस्ताद कामिल है। ऐ प्यारे खुदावन, हम अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी कम अकली के साथ तेरे कदमों में आते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं प्यारे खुदावन कि तुम्हारी अक्लों को रोशन कर, ताकि खुदावन हम तेरे पाक कलाम को तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीख सकें। हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के बबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, खुदावन का बंदा पालूस रसूल जब इस खत को तहरीर करता है, उसके जहन में ये खूबसूरत बात है कि वो खुदावन के लोगों को
جن کے لیے وہ بلایا گیا ان کی حوصلہ افزائی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو مسیحی ہیں جس طور سے وہ ستائے جا رہے ہیں، ان کو کارنر کیا جاتا ہے، ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. سو with all this persecution, suffering, humiliation, it is very important that we need to learn about our status. جب میں اس بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں اور خاص طور پر جب میں ان آیات کو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بات تھی. ہم اس بات کو سیکھتے. ابھی ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہماری جو حیثیت ہے، وہ خدا یسوع مسیح میں کیا ہے. پالوس رسول اپنے بارے میں دو باتیں بیان کرتا ہے. پہلی بات جو وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اس خط میں، خاص طور پر تیسرے باب میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے آنر ہے، استحقاق ہے، پریولیج ہے کہ اس کو خداوند نے اس بات کے لیے چنا کہ وہ خداوند کی خدمت کر سکے. یہ اس کے لیے بہت بڑا ایک استحقاق تھا، عزت کی بات تھی کہ خداوند نے اس بڑے بھید کو، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں سیکھا، وہ بھید خداوند نے اس پر کھولا کہ میں یہودیوں کا اور غیر قوم کا دونوں کا خدا ہوں، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں. اٹ واز اے ڈیپ ڈیپ سیکرٹ اینڈ مسٹری، اینڈ سینٹ پال ہی ریویلڈ دیٹ مسٹری. اٹ واز اے ریولیشن. یہ ایک بھید تھا جسے اس نے کلیسیا پر ظاہر کیا. دوسرا جو اس کے لیے ایک خاص آنر ہے، عزت ہے، استحقاق ہے، پریولیج ہے. اٹس اے ڈبل پریولیج. فرسٹ, he have received that revelation from God, that God is for all nation, for all people. And the second privilege is God has chosen him, go and share that good news. کہ آپ اس کو پریچ کیجئے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے. Don't keep it yourself. Go and share that wonderful good news. Tell people about the grace of God. پالوس رسول اس بات کو محسوس کر کے حلیم اور فروتن بنتا ہے. اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں آ جاتا. This is a message of love. This is a message of the grace of God. اگر خداوند نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، چنا ہے، whether you're a pastor or the priest or evangelist or the lay person, whosoever you are, God called you. خداوند نے ہمیں بلایا ہے. ہمیں خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ خداوند کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خوشخبری کے لیے چنا ہے. المیہ ہماری کلیسیا کا کیا ہے؟ بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر جو لیڈرز ہیں، those who are responsible to share the good news, proclaim the love of God, tell the people about the grace of God, they are becoming so arrogant, so self-centered that they are thinking about their own respect. وہ اپنی عزت کے بارے میں، اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. خداوند کا جو کام جو سونپا گیا ہے، جو خدمت سونپی گئی ہے، اس خدمت کو انہوں نے سیکنڈری پوزیشن دے دی ہے.
پالوس کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آنر ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں خوشخبری کا پیغام نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خداوند کے یہ خادم اپنی بلاہٹ کو بھول چکے ہیں، اپنے اس وعدے کو بھول چکے ہیں، اپنی اس کالنگ کو بھول چکے ہیں، اپنی اس رسپانسبلٹی کو، اس اسائنمنٹ کو، اس مشن کو بھول چکے ہیں۔ جب میری ملاقات ہوتی ہے لیڈر سے، always they're talking about the court cases, always they're talking about their own problems، کہ جی مجھے یہ بڑی مشکل ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پہ یہ کیس ہو گیا ہے، مجھے کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے، وہ جو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میری یہ میٹنگ ہے۔ What about the good news؟ خداوند کی جو خوشخبری، وہ کام جو انہیں سونپا گیا ہے، وہ کون کرے گا؟ They are after their own prestige, after their own honor، اور وہ کام جو خداوند نے دیا ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور یہ سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کلیسیا کا جو روپیہ پیسہ ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو خرچ کیا جا رہا ہے، نہ کہ خداوند کی خوشخبری کے لیے۔ If you go back to the history، اور مجھے یہ کہنے دیجئے، look at the attitude of the missionaries when they went to subcontinent or they went to Africa۔ اگر آج آپ ان لوگوں، ان مشنریز کو دیکھیں جنہوں نے اس دور میں دکھ سہا، نہ صاف پانی تھا، نہ سہولیات تھی، سائیکلوں پر جاتے تھے، گاؤں گاؤں جانا، خدا کی خدمت کرنا، نامناسب حالات، نیا کلچر، ان حالات میں انہوں نے اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مردار کھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے تھے۔ آج اگر ان کو لیڈرز کو ہار نہ پہنایا جائے، ان کو گاڑی کا پیٹرول نہ دیا جائے، ان کو خرچ نہ دیا جائے، ان کے لیے ضیافت کا اہتمام نہ کیا جائے، تو کہتے نہیں جی وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ You can see that the attitude and the behavior and the lifestyle of our leaders۔ خدا ان کا پاک کلام لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ It's not optional، it's our duty۔ یسوع ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہم خوشخبری کو لوگ تک پہنچائیں، ہماری اپنی پرسنل ٹیسٹمنی جو ہے بڑی ضروری ہے۔ ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری کرسچن از the fifth gospel۔ ہر ایک مسیحی چلتا پھرتا پانچویں انجیل ہے۔ ہم اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہم گھٹتے جائیں اور وہ بڑھتا جائے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا۔ پولس رسول اس خوشخبری کو، اس اسائنمنٹ کو ایک مقدس فریضہ سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا، پال کو مطلب یہ چھوٹا، ٹائنی، وہ چھوٹے قد کے تھے پولس رسول، اور اصل نام ان کا ساؤل تھا، لیکن خداوند نے چھوٹے قد کے جیسے زکئی کو چنا۔ ہماری جسمانی حالت پر نگاہ نہیں کرتا، خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے۔ آپ کیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، یہ اس کا کنسرن نہیں ہے۔ خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے۔ موسیٰ کہتا ہے میں تو فلوئنٹ ہی نہیں ہوں، میں تو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا نا۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ منہ، یہ کان، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ زبان کس نے بنائی ہے، میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ خیر کہتا ہے کہ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹے، یہاں پر اپنے آپ کو اپنی کم مائیگی کا بھی اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بعد میں چنا گیا اور رسول اس کو نہیں مانتے تھے۔
اس کی رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کو پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ وہ اس بھید کو لے کر بہت خدا ان کا شکر گزار ہے، اور وہ اس کے ایک مقدس فریضہ سمجھتا ہے خوشخبری کو پھیلانا۔ اس بات کے پالس کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں۔ ہم نے اس بات کو دیکھا تھا پہلی آیت میں۔ اس وقت سے میں پالس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کو قیدی ہوں، سمجھتا ہے کہ وہ اس بات کا پابند ہے، اس پر یہ لازم ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی اسائنمنٹ ہے، یہ اس کا مشن ہے کہ وہ لوگوں تک خداوند کے پاک کلام کو لے کر جائے۔ غیر قوموں کے لیے خوشخبری کا پیغام بہت ہی اہم ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں، اس بات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے۔ یہ خداوند کا خاص بھید، یہ مکاشفہ پالس رسول اسی لیے ہم پر کھولتا ہے کہ یو آر ویری اسپیشل پیپل، یو آر چوزن پیپل، آپ مقدس قوم ہو، خداوند کے لوگ ہو۔ خداوند کا فضل ہم پر ہوا ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے جس کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ You need to go and tell people about the grace and the mercy of God. That was the grace of God that He called us from the world. اس نے دنیا میں سے ہمیں چن لیا، اپنے خاندان میں شامل کیا۔ پالس یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے پاس بلائے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب، خدا کہتا ہے کہ میری اور بھی بہت ساری بھیڑیں ہیں جن کو مجھے لانا ہے، پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ اس کی جو گریٹسٹ جو کمانڈمنٹ ہے خداوند کا، جو ارشاد اعظم ہے، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب، گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز ٹو آل دا نیشن، جاؤ اور تمام دنیا کو انجیل کا پیغام دو، خوشخبری سناؤ۔ وہ جو کہ یہ سمجھتا کہ ہم رد کیے ہوئے ہیں، خداوند کا پیغام ان تک لے کر جاؤ۔ جب میں کوریا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ بدھسٹ تھے، بدھ مت کے پجاری تھے، خداوند نے ان کو لے لیا۔ اس وقت پرسیکیوشن تھی نارتھ کوریا میں، جو لوگ ابھی خداوند کے لوگ جو وہاں پر دکھ سہ رہے ہیں، یو کانٹ امیجن، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ چائنا میں ایک بائبل مقدس بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لوگ پیجز یہ ٹیک کر کے پھاڑ کے بانٹتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ، بھیجتے ہیں ان کو اس طریقے سے آیات، اور خدا وہاں پر کام کر رہا ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا چرچ، یو ول بی سرپرائز، وہ چرچ ساؤتھ کوریا میں ہے۔ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ آج جس تیزی کے ساتھ انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ میں لوگ خداوند کو قبول کر رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ خداوند کا پاک کلام لوگوں تک پہنچنا ہے، پہنچ رہا ہے۔ کبھی یوگوسلاویا میں، رشیا میں بائبل نہیں جا سکتی تھی، لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے، کمیونسٹ کنٹریز میں۔ آج خداوند یہ ممکن کر دیا ہے کہ سعودی عربیہ میں، مڈل ایسٹ میں، دیگر ممالک میں خداوند کا یہ پاک کلام جو ہے یہ پہنچ رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہم خداوند کا یہ کام کر رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ خداوند کو یہودیوں نے رد کر دیا، خداوند یسوع مسیح اولن ان کے لیے آئے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غیر قوموں کے لیے خداوند کا یہ کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ اچھا جی پہلے تو انہوں نے رد کر دیا اور پھر خداوند نے سوچا چلو جی اب جو ہے وہ میں غیر قوم والوں کو بھی بلا لوں۔ نو اٹ وازنٹ اے پلان بی۔ یہ خداوند کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ جو کہ خداوند نے اپنا ذہن بدل لیا، نہیں۔ اٹ واز دا ارلی پلان آف گاڈ، یہ خداوند کا ازلی ارادہ ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، افسیوس کا 30 باب اس کے 10 آیت میں پڑھوں گا۔
تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے۔ پالوس یہ کہتا ہے کہ دس از دا پرپز آف دا چرچ، کہ خداوند کی حکمت، خداوند کے کام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ 11ویں آیت میں لکھتا ہے اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خدا رسول نے کیا تھا۔ That was the predestination knowledge of God۔ اپنے علم سابق کے مطابق خداوند کے لیے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ So we were in the plan of God۔ خداوند نے ہمیں پہلے سے ہی اپنے ازلی ارادے کے مطابق چن لیا، لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب یہودیوں نے خداوند کو رد کر دیا تو اس نے یقیناً یہ عالمگیر نجات کا پیغام جو ہے وہ ہمارے سپرد کیا کہ ہم اب اس کو لے کر غیر قوم تک جائیں، دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں اس کو۔ That was the eternal design and the plan of God for us۔ یہ خداوند کا ہمارے لیے ایک ازلی منصوبہ تھا۔ عزیزو، یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے جس کا ہمیں لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اور اس ایمان کے سبب سے، اس پریولیج کے سبب سے، اس چناؤ کے سبب سے ہمارے اندر دلیری ہونی چاہیے، ہمیں خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ 12ویں آیت میں لکھتے ہیں اور جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ اس ایمان کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے کہ we are not the second thought of God، we were in the plan of God۔ ہم خداوند کے منصوبے کا حصہ ہیں اور خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند نے ہمیں لے لیا ہے، دنیا میں سے چن لیا ہے۔ اور اس ایمان کی وجہ سے ہمیں دلیری ہونی چاہیے، ہمیں خداوند پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، خداوند صرف یہودیوں کا خدا نہیں ہے، خداوند ہمارا بھی خدا ہے۔ اور یہ ہمیں دلیری ہونی چاہیے۔ دس از اوور پریولیج، یہ ہمارا ایک استحقاق ہے، یہ ہم پر فضل ہوا ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ ہمیں خدا کے فضل سے نجات ملتی ہے، ایمان سے۔ اس فضل کو ہم خدا کے کلام سے جان سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو اس قوت اور اس طاقت کے بارے میں، خدا کے فضل کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ فضل جو پالوس پر ہوا، وہ فضل جو ہم پر ہوا، we need to tell people about that grace of God۔ ہم اس کے پاس ہماری رسائی ہو گئی ہے، جس a freedom، جس a confidence، دلیری اور بھروسے کے ساتھ ہماری اس تک رسائی۔ ابھی ہم نے اس کو دیکھا، وہ عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی، اس کو یہ کانفیڈنس تھا، اس کا یہ ایمان تھا کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ وہ سرفنیکی عورت جو غیر قوم تھی، اس کو یہ یقین تھا کہ خداوند ضرور اس کی بیٹی کو شفا دے گا، اور اسے کہا کہ کتے بھی اس میز پر سے کھاتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں خداوند پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ That is very important۔ خداوند کے پاس آنے کے لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کو جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ What it mean to know God؟ خدا کو جاننے کا مطلب یہ ہے خدا کی خوبیوں کو جاننا، خدا ان کی نیچر کو جاننا۔ Yesterday I was talking about the fatherhood and I was sharing the attributes and the characteristics of God۔ He is faithful، He is kind، He is merciful۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے۔ ہمیں اس کی الوہیت کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ کلوسیس کا 2:9 وہ اس کی ذات کا پرتو ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے۔ ڈو یو ہیو سچ ڈیزائر؟ کیا آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ خدا کو جان سکیں؟ کیا آپ کے اندر یہ دلیری ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ بھروسہ ہے؟ وہی
بھروسہ جو بھی آپ نے اس عورت کے اندر دیکھا جو اپنے من میں یہ کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، کیا آپ اپنی سمسیا میں، اپنی مشکلات میں مر جانا چاہتے ہیں، یا آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس بھید سے واقف ہوں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سیکرٹ کو جانیں، اور وہ سیکرٹ کیا ہے، وہ بھید کیا ہے؟ وہ بھید یہ ہے کہ یسوع المسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا مکتی داتا ہے. وہ صرف یہودیوں کا نجات دہندہ نہیں ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے. جو کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس بھروسے سے ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہمیں نجات دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا کی محبت اور اس کا فضل تمام دنیا کے لیے ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. دس از اے ونڈرفل مسٹری اینڈ دا سیکرٹ. پالوس اس کو ہم پر عیا کرتا ہے، کھولتا ہے. With that mystery, if you start knowing that, you need to rejoice. آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو شادمان ہونے کی ضرورت ہے. That is a revelation. یہ وہ بھید ہے، یہ وہ مکاشفہ ہے جس کو خداوند نے ہم پر کھولا ہے. ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے. اور پالوس کی مانند آپ کو اس بھید کو اپنے تک نہیں، ہمیں دوسروں کو تک لے کر جانا ہے. پالوس کی مانند اس کو اپنے تک مت رکھیں، اس کو دوسروں تک لے کر اس کو بانٹیں. اس ریولیشن کو، اس مکاشفہ کو دوسروں تک بانٹیں. جب میں نے اس سٹڈی کو شروع کیا افسس کے خط کو، آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خداوند کا کیا بھید ہے، خداوند کا کیا مقصد ہے. جیسے جیسے میں نے اس پہ میڈیٹیٹ کیا، گیان دھیان کیا، خداوند سے دعا کی، خداوند کو درخواست کی کہ خداوند ان باتوں کو مجھ پر کھولیے. اٹ گیو می سو مچ اسٹرینتھ. خداوند نے مجھے بڑی قوت بخشی، بڑی طاقت بخشی، اور زیادہ ایمان کی قوت بخشی. اور ہمیں اس سچائی کو، خداوند کے فضل کے بارے میں ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وی آر انڈر دا گریس آف گاڈ، وی آر دا پیپل آف گاڈ. یہ ایک سچائی ہے جس کو ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے. اور یہ سچائی خداوند کے پاک کلام میں ہمیں نظر آتی ہے. عزیزو، یہ ایک ایسی سچائی ہے. خداوند کا فضل جو ہے وہ محدود نہیں ہے. آج کل ایک خاص آپ دیکھیں کہ وہ رواج ہے، ایک کہہ لیں کہ آفر ہے. جب ہم موبائل لیتے ہیں پہلے بات اچھا جی انلمیٹڈ ایکسیس ہے، یعنی جو ڈیٹا ہے وہ انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ کالز ہیں، انلمیٹڈ میسیجز ہیں. اگر تو وہ جو سروس پرووائڈر ہے وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہوں، دیٹس اے گڈ آفر. خداوند کے پاس بھی انلمیٹڈ ایکسیس ہے، unlimited minutes ہے. there is no restriction. you can call him anytime. وہاں پر 5 وقت کی بات نہیں ہے، وہاں پر 3 وقت کی بات نہیں ہے. unlimited access ہے، اس تک رسائی ہے. یہ ہمارے اندر بھروسہ ہونا چاہیے. there is a freedom. there is no restriction. there is no division. سب کے لیے ہے، سب اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے پاس آ سکتے ہیں. unlimited access to God. آج لکھ کے رکھ لیں، جیسا بڑے پراؤڈلی آپ دوسروں کو بتاؤ میرے پاس یہ پیکج ہے جی، انلمیٹڈ نمبرز ہیں جی میرے پاس، منٹس ہے میرے پاس انلمیٹڈ. خداوند کے پاس آنے کے لیے بھی آپ کے پاس انلمیٹڈ ایکسیس ہے. یو کین کال ہم اینی ٹائم. رات کے کسی پہر، صبح دوپہر، شام صبح دوپہر میں فریاداں گزارا، سنے گا رب رونا میرا، نالے سا پکارا.
بھی ہم نے زبور گایا ہے۔ عزیزو، خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری فریادوں کو، التجاؤں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے۔ اس بھید کو، اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خداون ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس بھید کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ جیسے کہ میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا، میں خود بھی خداوند کا خادم ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میں جب بات کرتا ہوں ایسے خادموں کی جو کہ اس ذمہ داری کو درست طریقے سے قبول اس کو سر انجام نہیں دے رہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں کسی کی عدالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، نہ میں کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں صرف ایک حقیقت جو ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بلاوے کے مطابق چال چلیں۔ جس بات کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے، جس بات کے لیے آپ چنے گئے ہیں، اس بات کو خدا را محسوس کریں۔ آپ کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمیں خداوند نے اس لیے چنا ہے کہ ہم اس انجیل کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں، اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، اس کو ایک ڈیوٹی سمجھیں، اس کو ایک مشن سمجھیں، اس کو ایک اسائنمنٹ سمجھیں۔ اٹس ناٹ این آپشنل۔ آپ نے اس کو آپشنل کر دیا ہے، اپنی ضروریات کو، اپنی عزت کو آپ نے پرائمری کر دیا ہے کہ نہیں جی یہ میرے لیے سب سے اہم ہے، میں نے اپنی عزت کو بچانا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ہم دوسروں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، مقدمے بازیوں میں خداون کے وسائل، خداون کا روپیہ پیسہ اپنی عزت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بھی کراچی کے الیکشن کو میں دیکھ رہا ہوں، آل دا ٹائم دے آر ہیونگ، وہ کورٹ سے لے کر جنکشن لے رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں الیکشن ہونے چاہیے، بشپ صاحب لڑ رہے ہیں جی، روپیہ پیسہ ڈھیروں جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں چاہے مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، لیکن میں نے بشپی سے نہیں ہٹنا۔ کیا ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے چرچز میں جھگڑے ہو رہے ہیں اپنے پوزیشن کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، یہ کیا ہے؟ کیا ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے سامنے ایگزامپل شو کر رہے ہیں؟ کیا اس طریقے سے ہم روحوں کو جیت سکتے ہیں؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو پچھلے 10-15 سال سے براجمان ہیں اپنی سیٹوں پہ، چاہے وہ ماڈریٹر ہیں چاہے بشپ ہیں، مجھے بتا دیں کہ اگر ان کے خدمت کے وسیلے سے کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، میرا چیلنج ہے کتنے لوگوں کو آپ نے کنورٹ کیا ہے، کتنے نئے چرچز آپ نے بنائے ہیں، بلکہ چرچز کو بیچا ہی ہے، پراپرٹیز کو، وہ جو بنا کے چلے گئے مشنریز ان پر آپ بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں۔ خداوند کے خادم بیچارے دعائیوں کے لیے مر رہے ہیں، آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کے خادم جو آج دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب، میرے دوست میرے کولیگ تھے، انہوں نے کہا یار میں اس سے تو بہتر ہے، ہی واز ویری ٹیلنٹڈ ویری گفٹڈ پاسٹر، اس نے کہا یار میں اپنی بیوی کے لیے اگر دعائیاں نہیں لے سکتا تو اس سے بہتر ہے میں ماری جاؤں تو اچھا ہے۔ بیچارہ پتہ نہیں اس کے الفاظ تھے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جنازے پہ نہ کوئی ماڈریٹر تھا، نہ کوئی پادری تھا، اس کا بھائی آیا ملتان سے اس کا جنازہ کیا۔ یہ کیسی لیڈرشپ ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ آپ ان کے لیے کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ ایسے خادموں کے بچے کیا خدمت میں آئیں گے؟ اس کی بیوی رو پڑی، کہتی تھی میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، اور ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا مجھے اس مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آیا، اس میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا۔ میرے دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں میرے کیلیفورنیا میں، پادری عظیم صاحب، ریگولرلی ہم ان کی سپورٹ جو ہے کر رہے تھے۔ عزیزو، دس از ناٹ اے کرسچن لائف سٹائل، یہ کوئی اچھی گواہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ہم خدمت دوستوں کو
عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں غیر قوموں کے سامنے، جا جا کے ان کے بارے میں غلط باتیں اسپریڈ کرتے ہیں. کیا یہ خدا کی بادشاہی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں؟ یہ کیا خدمت ہے؟ میری التجا ہے کہ اپنے بلاوے کے لائق چال چلیں. جو خدمت خدا نے آپ کو سونپی ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں. اپنے نام کو اونچا نہ کریں کہ جی میں اپنے نام کے ساتھ بشپ لکھ لوں گا، ڈاکٹر لکھ لوں گا، پاسٹر لکھ لوں گا، ریورنڈ لکھ لوں گا تو پتہ نہیں کو میں سپر ہیومن بینگ بن جاؤں گا. ہمارے لیے خدا کا خادم ہونا ہی کافی ہے. جو کوئی فخر کرتا ہے وہ خدا کی سلیب پر فخر کرے. جب سب کچھ کر چکے تو یہ کہیں کہ میں نکما نوکر تھا، جو مجھ پر کرنا واجب تھا وہ میں نے نہیں کیا. عزیزو، خدا آپ کو برکت بخشے. آمین. آئیے دعا مانگے. خداوند پاک خدا، ہم تیرے حضور آتے ہیں خداوند، اپنے اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے لیڈرز کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. خداوند جو کچھ ہم پر کرنا واجب تھا وہ ہم نے نہیں کیا. خداوند تو نے ہمیں نجات دی، تو نے ہمیں بھروسہ دیا، تو نے ہمیں کانفیڈنس دیا، تو نے ہمیں ایکسیس دی. وہ دروازہ جو بند تھا ہم تو آسمانی باپ تک نہیں پہنچ پاتے تھے. خداوند تیری قربانی کی وجہ سے وہ پردہ پھٹ گیا، وہ خلیج ختم ہو گئی، وہ بند دروازہ کھل گیا. خداوند ہم تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے. خداوند تو ان کے ساتھ ہو. پھر یسوع ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، تقصیروں کو معاف فرما. ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا، بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. خداوند تو نے اپنا فرض ادا کیا، تو نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم بچ جائیں. خداوند ہمیں ہر طرح کے غرور سے، تکبر سے بچا، حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے. خداوند اپنے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل دے. میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو نے قوت اور طاقت عطا فرما. پھر یسوع میں التجا کرتا ہوں اس ملک کے لیے، اس میں بیداری کی روح پیدا کر، لہر پیدا کر. اس طرح انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے سامنے لاتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں. پھر یسوع میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں اپنے چرچ کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے. خداوند تو میری کمزوریوں کا چارہ کر. خداوند برکت دے کیونکہ تو برکات کا سچ چشمہ ہے. ایک ایک خاندان جو تیرے نام سے منسوب ہے، جس وقت اپنے گھروں میں خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں خداوند ریکارڈنگ کو دیکھیں گے، خداوند میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پولیس کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، تمام سوشل ورکر کے لیے، عالمی تناظیم کے لیے جو کہ سلامتی کے لیے، صلح کے لیے کام کر رہی ہیں. وہ تمام ادارے جو تیرے کلام کی اشاعت کے لیے، اس کی خوشخبری کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان کے ساتھ ہو. تمام خادموں کو برکت دے، ایک ایک کے ساتھ ہو. اپنے گھرانے کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں. میری خدمت کو بابرکت بنا، ہم سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور آنے والے دنوں میں ہم اس چیپٹر 3 کو ہم ختم کریں گے کل. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو دوسرے اپنے دوستوں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. تو آپ ضرور اس چینل کو آپ سپورٹ کریں، اپنے ہدیہ جات جو چینل کے لیے بھیجیں
تاکہ خدا ان کا پاک کلام جو ہے لوگوں تک پہنچے اور لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہیو اے ویری ویری بلیسڈ ڈے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.